बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं जवेद इकबाल। नाज़रीन, पाकिस्तान में एक और इमरान खान का जन्म हुआ है। ये पहले सुन लें कैसे जन्म हुआ और ये कौन है नया इमरान खान और कौन है नई पीटीआई जिसने मुल्क को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया। ये सुनिएगा एक क्लिप, इसके बाद आगे चलते हैं। मुल्क भर के जमायती कारकुन मुतवज्जे हों। आज एक अहम पैगाम देना चाहता हूँ और वो ये कि अगर कायदे मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ बिला वजह प्रोपेगेंडा बंद न हुआ तो जेएचक्यू के सामने धरना देंगे। इस सिलसिले में चारों सूबों की क़ियादत बशमूल आज़ाद कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान सब इस पैगाम को नोट करें और तमाम कारकुनों को, हर सूबाई जमात अपने सूबे के कारकुनों को तैयार रखें। जब मरकज की तरफ से इशारा मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीम लाखों की तादाद में आप यहाँ जमा होंगे। तो जी नाज़रीन, ये थे जिनकी आपने बात सुनी है। ये एक ऑडियो क्लिप है, ऑडियो वायरल की है और इनका नाम है मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी। और इस वक्त जो JUI है यानी कि मौलाना फजल रहमान उनकी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हैं और मौलाना फजल रहमान साहब के ये कार ख़ास हैं और खुशामदी हैं बहुत बड़े। उनके ज़रिए ये जो ये ऑडियो पैगाम है ये खुली धमकी है अफ़वाज पाकिस्तान को और ये नैरेटिव है। मुझे ये बयान सुनकर याद आ रहा है मई 2025 का ज़माना। मेरा ख्याल कि मौलाना फजल रहमान ने माजी करीब से कुछ नहीं सीखा और वो अपने ही बयानिए की जो वो कहते हैं कि कानून के अंदर रहकर बातचीत करनी चाहिए, आइन के अंदर बातचीत होनी चाहिए, अदारों को अपने हदूद में रहना चाहिए और ख़ुद ही अब उसकी वायलेशन पे उतरे हैं। उन्होंने क्या कहा, ये क्लिप मैंने सुना आज, वो ऑडियो मैंने सुनी उसमें और हमने आपको लम्हा न्यूज़ पे भी सुनाई। वो कहते हैं कि हम धरना देने जा रहे हैं GHQ के बाहर और GHQ जो है अफ़वाज पाकिस्तान का हेडक्वार्टर है और मौलाना ये वो अफ़वाज पाकिस्तान है जिसने दुनिया में पाकिस्तान का सबक हलाली परचम बुलंद किया है और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रही है और मुल्क के चप्पे चप्पे क्या दफ़ा कर रही है। और ये वो अफ़वाज पाकिस्तान है जिसने दुश्मनों का नैरेटिव खाक में मिलाया और सब्ज़ हलाली परचम पूरी दुनिया पे लहराया। उसकी कदर कीमत में अपनी जुरत, बहादुरी और तरबियत के बायस जिस अंदाज में उन्होंने मोदी को शिकस्त दी, उसके मुल्क के अंदर घुस कर मारा उसको और फिर एक नया पाकिस्तान का जन्म हुआ। जब इंडिया को मारा तो एक नए पाकिस्तान का जन्म हुआ। और मौलाना साहब, आप ज़बान बोल रहे हैं, मुझे याद आ रहा है और मुझे कहने दें, मैं आपका बहुत एहतराम भी करता हूँ, इज़्ज़त भी करता हूँ। तो मुझे इमरान खान साहब और उनकी जमात और उनके यूथ और पीटीआई याद आ रही है जो आप ये कह रहे हैं। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि उनके मौलाना जो हैदरी हैं, पहले मैं ये आपको बताऊं कि ये आजकल AI का दौर है। जब मैंने इस ऑडियो के हवाले से अपने ग्रुप एडिटर से बात की तो उन्होंने कहा कि मुझे तो AI लगती है। मैंने कहा जी AI नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि इसकी सेहत की तस्दीक के लिए कि असल है या AI है, ये क्या मौलाना जो गफूर हैदरी हैं, जो मौलाना फजल रहमान साहब के करीबी साथी हैं और उनकी जमात के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल, उनसे बात कर ली जाए। ये बेहतरीन दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो फिर मैंने नंबर, मेरे पास नहीं था, मैंने हासिल किया, अपने पॉलिटिकल रिपोर्टर से हासिल किया और फिर मैंने बात की उस मोबाइल पर। शुक्रिया मौलाना साहब, आपने फ़ोन उठाया। तो बात मेरी उनसे हुई कि मैंने कहा जी जो आज आपने ऑडियो आपका पैगाम आया है पूरे मुल्क में आपने वायरल कर दिया है, ये कौन सी आग लगाना चाहते हैं?
اور کس افواج پاکستان کو آپ للکار رہے ہیں جس کو عمران خان نے للکارا تھا؟ تو میں نے کہا کہ مولانا یہ آواز آپ کی ہے؟ انہوں نے کہا جی 100%۔ اور میں نے کہا جو باتیں کی آپ نے کہ ہم اگر ہمارے خلاف جو مولانا صاحب جو پتہ نہیں ملت، میں آپ کو ان کی ورڈنگ پڑھ کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ میں نے کہا آپ نے کہا کہ جس کا لبلبا مطلب یہ تھا کہ جناب والا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس کو نہ روکا گیا تو ہم جو ہے وہ GHQ کے باہر دھرنا دیں گے، یعنی کہ راولپنڈی میں۔ اور ساتھ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام جو JUI کے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے کارکنان ہیں وہ میری بات سن لیں۔ میں ان کو پیغام دے رہا ہوں کہ مولانا نے جب بھی اور ہم نے جب بھی کال دی، آپ نے تمام نے GHQ کے سامنے پہنچ جانا ہے اور وہاں دھرنا دینا ہے۔ اور وجہ تنازع انہوں نے بتائی ہے، یہ نہیں بتایا کہ ہماری کوئی خواہشات ہیں جو پوری نہیں ابھی تک ہوئیں اور ہم کیا چاہتے ہیں، کشمیر پہ حصہ چاہتے ہیں یا کیا کیا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں انہوں نے بتایا۔ انہوں نے کہا جی کہ اپنے آڈیو پیغام میں کہتے ہیں مولانا غفور حیدری صاحب، ہم سمجھتے ہیں کہ مولانا غفور حیدری صاحب کا جو بیان ہے جو انہوں نے وائرل کیا ہے GHQ کے باہر دھرنا دینے کی بات کی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بغاوت ہے، انہوں نے بغاوت کی ہے۔ افواج پاکستان ملک کا اہم ترین ادارہ ہے، اس کے خلاف بغاوت ہے، اس کے خلاف لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ آئیں۔ مجھے تو ان کے اس بیان سے پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پورے پنجاب ہی نہیں، پورا ملک، ان پورے 4-5 آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے کارکنوں کے لیے اور قیادت کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ کال کا انتظار کریں، تیاری رکھیں، اور جب ہم آپ کو بلائیں آ جائیں۔ مولانا صاحب غفور حیدری صاحب یہ کس کے خلاف یہ ایسا کچھ کر رہے ہیں، کس کے خلاف؟ اچھا، اس کے بعد جو تھی جو میرے ساتھ بات میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے تصدیق اس آڈیو کی کیسے کی ہے۔ میں نے ان کے نمبر پہ، حیدری صاحب کے نمبر پہ کال کی، تو میں نے کہا جی حیدری صاحب سے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بولیں، فرمائیں، جیسے ان کا ایک سٹائل ہے، بڑے اچھے میٹھے لہجے میں بات کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ آڈیو جو ہے، ابھی میں نے نام نہیں لیا تھا، تو انہوں نے کہا وہ GHQ والی، میں کہا جی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ۔ اچھا، اس کے بعد لائن کٹ گئی، اور جب میں نے دوبارہ فون کیا تو ان کے PSO جنہوں نے اپنا نام جو ہے وہ کاکڑ بتایا، کاکڑ صاحب نے فون اٹھایا، انہوں نے بھی اسی لہجے میں، آواز دونوں کی ایک ہی تھی۔ تو میں نے کہا جی میں ویڈیو کی بات کر رہا ہوں، جو آڈیو پیغام آپ نے دیا آج، جو شرنگیزی جو ہے یہ اس طرف جاتا ہے آپ کا یہ پیغام، تو آپ نے اس کی صحت کے بارے میں بتائیں کہ یہ حیدری صاحب کا ہے۔ ان کا جی پہلے نہیں آپ کو تصدیق کی، یہ ان کا ہے، میں بطور PSO بھی گواہی دیتا ہوں، یہ انہوں نے جاری کیا ہے، یہ ان کا ہے، اور یہ بات سچ ہے، ہم تیاری کر رہے ہیں دھرنا دینے کی۔ تو میں نے کہا اس کی وجہ؟ انہوں نے کہا جی وجہ آپ کو پتہ چل جائے گا، ہم کس سے ڈرتے تھوڑے ہیں۔ دیکھیں، مجھے تو اس سے لگتا یہ ہے کہ ملک کے اندر پھر ایک عمران خان کا جنم ہو رہا ہے، اور پاکستان کے خلاف جو نیریٹو ہے، جو مخالف قوتیں ہیں، وہ انڈیا، وہ یہودیے ہوں، وہ یہودیے ہوں، وہ مودیے ہوں، افغانیے ہوں، وہ اسرائیلی ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو فوج پاکستان کو کمزور کرو۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ یہ اسی کی طرف جو ہے، یہ اسی کی طرف یہ جو چہل قدمی ہو رہی ہے، اور یہ ایسے ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں سیکھا ماضی قریب سے، کہ آپ کو یاد ہے نا مئی والا وہ جو PTI نے کیا تھا، گرو جلور، جو کور کمانڈر ہاؤس لاہور ہے اس کو جلا دیا، جناح ہاؤس اس کو جلا دیا، اور کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جو ہے تھانوں کو آگ لگائی، پولیس اسٹیشنوں کو آگ لگائی، شہداء کے مجسمے توڑ دیے، آگ لگائی، GHQ پہ حملہ کیا، کوئی چیز نہیں چھوڑی اس وقت عمران خان۔ تو مجھے اس بیان سے جو آڈیو ہے، اس سے خدا نخواستہ مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے ایک مولانا فضل الرحمان صاحب کی صورت میں ایک اور عمران خان کا پاکستان میں جنم ہو چکا ہے، جو ترقی کرتا ہوا پاکستان ذاتی مفادات کے لیے جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان مضبوط ہو، پاکستان میں اتحاد پیدا ہو۔ چونکہ مولانا صاحب آپ خود اس نفی کر رہے ہیں اپنے بیانات کی، ہم تو
بہت سارے دور میں نے بطور جرنلسٹ دیکھے آپ کے، آپ نے ہر دفعہ عمران خان نے دھرنے دیے تو آپ نے اس کی مخالفت کی. عمران خان نے اسلام آباد میں ڈی چوک میں 40 دن سے زائد تماشا لگائے رکھا تو آپ روزانہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان کا تماشا بڑا ہے، میں اس کے خلاف ہوں. آپ اداروں کی جو ہے وہ مضبوطی چاہتے ہیں، لیکن آج پھر آپ خود ہی اس کی نفی کر رہے ہیں، خود ہی نفی کر رہے ہیں. دیکھیں ایک طرف مولانا صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹھ کے بات چیت حل ہو جانی چاہیے تھی. کہ برے آپ کی جو ہو سکتا ہے قصور میں آپ کی زبان پھسل گئی ہو تو آپ پوری قوم کے سامنے آتے میری زبان پھسل گئی ہے. دیکھیں شہداء جو ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. فوج کے شہداء کی کس کس کی تصویر مولانا صاحب آپ کو دکھاؤں، کس کس کی؟ کرنل شیر دل کی دکھاؤں، عزیز بٹی کی دکھاؤں، کس کس کی دکھاؤں آپ کو جنہوں نے اس ملک کے دفاع کے لیے قربانیاں دیں، اور آج ان کی فیملیز جو ہیں ان سے پوچھیں کہ جو ان سے ملک کے دفاع کے لیے اور حفاظت کے لیے، ملک کی سالمیت کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہوئے جنہوں نے جامِ شہادت نوش کیا، ان کے پیچھے جو فیملی ہیں ان کا کیا حال ہے مولانا صاحب، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ان کا کیا حال ہے. کس کس کی تصویر، کس کس شہید کی تصویر دکھاؤں آپ کو؟ اب دیکھیں بات دوسری طرف نکل جائے گی. آج میں نے کشمیر میں اس کا خطاب بھی سنا بلاول بھٹو صاحب کا، وہ بھی اپنی جو ہے وہ ڈگڈگی بجا رہے ہیں، ادھر نون لیگ اپنی بجا رہی ہے. ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں نے نہیں کہ بھی مسلم لیگ نون کے اور مسلم لیگ کاف کی جو ایک کلاس قیادت ہے اور پیپلز پارٹی کی جو ایک کلاس قیادت ہے، نون لیگ نے صرف حنیف عباسی صاحب کو اور خواجہ آصف صاحب کو اور یہ وہ 2-3 بندے آگے کیے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے ادارے کا دفاع کریں اور مولانا کو جواب دیں، یا طاہر الشریف صاحب آگے ہوئے. ایک کلاس قیادت تو مجھے نظر نہیں آئی کہ جو مولانا صاحب سے بات کرتی، ان کے جو شہداء کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. پاکستان فوج کے شہداء ہیں، ان کی فیملیوں کو جو ہے وہ پریشانی ہوئی ہے. مورال میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کے اس بیان سے مورال جو ہے سپاہی کا مورال وہ ڈاؤن ہوا ہے. تو آگے بڑھتی یہ قیادت اس مسئلے کو آگے نہ بڑھنے دیتی، حکومت کی قیادت، اعلیٰ قیادت آگے بڑھتی. آگے پیچھے جب مولانا صاحب کے پھرتے ہیں یہ، تو یہ مسئلہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہو جانا چاہیے تھا، معافی تلافی ہو جانی چاہیے تھی، چونکہ یہ پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے. افواج پاکستان اس وقت حالت جنگ میں ہیں. کہاں کہاں دہشت گردی نہیں ہو رہی. ایک طرف جو ہے افغانستان میں تانے بانے بنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جو انڈین سفارت خانے ہیں وہاں پاکستان کے خلاف اسرائیل کی ڈالرز کے منہ کھول رہے ہیں. افواج پاکستان ان کو روکیں، ان کو کچلیں. بلوچستان میں جو انڈین معاشرے گھوم رہے ہیں اور دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، ملک کی جڑیں کھوکھڑے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، افواج پاکستان ان کو کچلے، کے پی کے میں دہشت گردی کو کچلے یا دنیا کی جنگ لڑے. اور افواج پاکستان فیلڈ مارشل، میں کوئی ترجمان نہیں ہوں کسی جماعت کا نہ کسی ادارے کا، لیکن جو حق سچ کی بات ہے وہ مجھے کرنے دیں. ناظرین دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے کہ افواج پاکستان کی وجہ سے اور فیلڈ مارشل کی وجہ سے امریکہ نے بھی مانا، پوری دنیا نے مانا کہ پاکستان ایک انتہائی تربیت یافتہ اور فوج ہیں اور بہادر فوج ہیں، دنیا میں اس کا ڈنکا بچا، اور پاکستان کا سبز ہلالی پرچم کہاں کا کہاں چلا گیا. تو قیادت کو سامنے آنا چاہیے تھا، ان کی جو ہے اپنا کیا بولتے ہیں حکومت کی قیادت کو سامنے آنا چاہیے تھا، اس مسئلے کا حل کرنا چاہیے تھا. تماشائی نہ بنے، یہ ملک کا نقصان ہے. دیکھیں اب JUIF جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے حیدری صاحب جو ہیں، غفور حیدری صاحب، انہوں نے تو سیدھی بغاوت کر دی ہے. سیدھا انہوں نے تو افواج پاکستان کے خلاف، میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان کے خلاف نہیں، کیونکہ افواج پاکستان مضبوط پاکستان کی علامت ہے. اور اگر وہ اپنے وعدے پہ سچ ہوتے ہیں اور تمام قافلے لے کر وہ پہنچ جاتے ہیں عمران خان کی طرح، گروہ جلو کی طرح، PTI کی طرز پر وہ سیاست شروع کر دیتے ہیں گروہ جلو کی، تو پھر یہ ملک کہاں کھڑا ہوگا؟ وزیر اعظم صاحب موجود ہیں، نواز شریف صاحب موجود ہیں، محترمہ ہماری ہر دل عزیز پنجاب کی وزیر اعلیٰ موجود ہیں، پرویز رشید صاحب بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں وہ موجود ہیں، دوسری طرف آصف زرداری صاحب موجود ہیں،
ان کی پارٹی کے لوگ موجود ہیں، جماعت اسلامی موجود ہے، اور دیکھیں جہاں جہاں یہ قیادت ہے ملکی سالمیت کے لیے آگے بڑھیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، نقصان ہو جائے گا۔ اگر واقعی مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو آج جس طرح جو انہوں نے جوشیلا بیان دیا ہے کہ آؤ بھائی ہم نے پکڑنا ہے، ہم نے گرو جلو کرنا ہے، تو دیکھیں پھر نقصان کس کا ہے؟ ملک کا ہے۔ وہ اگر تو سیدھی سیدھی وہ بغاوت کر دیتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں تو نقصان کس کا ہوگا؟ جناب وزیر اعظم صاحب، جناب آصف علی زرداری صاحب، نقصان کس کا ہوگا؟ اس ملک کا ہوگا۔ بدنامی کس کی ہوگی؟ اس ملک کی ہوگی۔ آپ کے بقول ترقی کرتا ہوا پاکستان جو ہے اس کی رک جائے گی اس کی ترقی۔ تو خدارہ باہر نکلیں اپنے خولوں سے، اپنے ذاتی جو پرانے اختلافات ہیں ان کو بلائیں ملک کی خاطر، تو میدان میں آئیں اور اس مسئلے کا حل کروائیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیٹھ کے بات کریں کہ ایسا نہیں چلے گا مولانا صاحب، اب عمران خان کی سیاست کا دور پھر واپس لا رہے ہیں، پھر گرو جلو کی سیاست کو جس کا ملک متمنی نہیں ہو سکتا اس طرف لے جا رہے ہیں، پھر شہداء کے جو ہے وہ ان کی روحیں ہیں ان کو آپ زخمی کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ تو آئیں۔ تو ناظرین یہ تھی وہ صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جے یو آئی اس وقت مجھے جو ہے نا وہ عمران خان اور اس کی جماعت جے یو آئی اپنے پی ٹی آئی کے نقش قدم پر چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کے قدم روکنا ہوں گے۔ یہی جو ہے پی ٹی آئی کی سیاست، یہی مودی کی سیاست ہے، اس سے بھی یہ مل رہی ہے، اور یہی جو ہے افغانی ان کی سیاست ہے، اسرائیلی ان کی سیاست ہے۔ وہ بھی چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کمزور ہو جائے، وہ اس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ اور کیا مولانا صاحب آپ بھی اس ایجنڈے پہ شروع ہو گئے ہیں؟ اور یہ جو بیان ہے آج کا، اس سے بو آتی ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ ہونے والا ہے، لیکن اس کو ابھی سے روکیں۔ ذاتی اختلافات بلائیں، بھلے آپ کے کسی ادارے کے ساتھ سیاستدانوں کے اختلافات ہوں یا جو بھی ہوں، ایک دوسرے کو قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن اس وقت جو معاملہ آ گیا ہے وہ ملک کی سالمیت کا ہے۔ ملک کے افواج پاکستان جو ایک بہادری کی دنیا میں علامت کے طور پر سامنے آئی ہے اور ایک قوت کے طور پہ سامنے آئی ہے، اس کو کمزور کرنے کی سازشوں کو ناکام کریں، اور مولانا جو حیدری ہیں وہ بھی اپنا بیان یہ واپس لیں، بیٹھ چیت کے مسئلہ حل کریں، اور دوسرا بڑی حد تک تو کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اور کر لیا گیا ہے، اور اس کا کریڈٹ بھی حکومت کے ساتھ ساتھ افواج پاکستان کو جاتا ہے کہ جنہوں نے وہ نوٹوں کے بوریوں کے ڈالروں کے منہ کھولے ہوئے تھے، اسرائیل سے انویسٹمنٹ ہو رہی تھی برطانیہ کے ذریعے کشمیریوں کے نام پر، اور انڈین کے ذریعے افغانستان میں سفارت خانے کھلے ہوئے تھے کہ آؤ پیسے لو اور پاکستان کی فوج کے خلاف زہر اگلو، نفرت پھیلاؤ۔ تو یہ کوئی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ مضبوط پاکستان کے لیے مضبوط افواج پاکستان کا ہونا ضروری ہے۔ اس میں تمام سیاستدانوں کو اور مذہبی لیڈروں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور جو عمران خان کی سیاست واپس لانا چاہتے ہیں، چونکہ عوام خان عمران خان کی سیاست جو مئی کے جو مناظر تھے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے، کس طرح انہوں نے پاکستان کی املاک کو، سرکاری املاک کو، فوجی املاک تنصیبات کو، شہداء کی قبروں کو، ان کے مجسموں کو نقصان پہنچایا۔ تو مجھے اب پھر ایک دفعہ عمران خان کا جنم مولانا فضل الرحمان کی صورت میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس پر کسی کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، سامنے آنا چاہیے اور اس مسئلے کا حل کروانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی جاوید اقبال کو دیں اجازت، اللہ نگہبان۔